बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सीएम ऑफिस और जो पूरी टीम है जिसने ये काम किया है, और हमारा जो भी इस टाइम में हमने जो चीज़ें मुख्तलिफ मीटिंग्स की और हमें समझा कि उनमें हम किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो उनको नोट डाउन करके काम करते रहे। और उसमें आज ये एक रोड मैप आपके सामने पेश किया गया। तो मैं इन सब की तरफ से आप सबको यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके ऊपर डिटेल जो इसका एक रोड मैप की डिटेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा है। उसकी डिटेल में कोई भी नहीं, ना ही गया है और नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको एक सॉफ्ट मिला है इसके अंदर, उसमें आप खुद जाके फिर अंदर पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, वो आंसर भी हो जाएंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं आपके इनपुट के लिए जिसकी गुंजाइश इसमें मौजूद है। सबसे पहले तो बहैसियत एक इंसान और बहैसियत कोई भी सिस्टम हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद है और सीखने की गुंजाइश भी हर वक्त मौजूद है। और हमने खुद देखा पिछले इन 15 महीनों में कि इस सूबे के अंदर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी मौजूद थी बहुत सी चीज़ों के अंदर, जो किसी ना किसी तरीके से हो रही थी। लेकिन फिर भी जब हमने रिजल्ट देखे कुछ चीज़ें करके, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था हमारी सोच से भी। और फिर इसलिए हमने मज़ीद काम शुरू किया कि हम इसमें मज़ीद काम करके पोटेंशियल को मज़ीद भी इससे अपनी आवाम के लिए और इस सूबे के लिए वो चीज़ें निकालें कि जो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं। ये जो रोड मैप है बेसिकली ये गवर्नेंस का रोड मैप है, और गवर्नेंस वही चीज़ है जिससे आप हर चीज़ को बेहतर करते हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इसी में आती है, आपकी ट्रांसपेरेंसी भी इसी में आती है, आपकी डिलीवरेंस भी इसी में आती है। और हमेशा याद रखेंगे कभी भी किसी भी चीज़ को कितना आपने डिलीवर किया, ये आपकी अचीवमेंट है। देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस भी हैं, सिस्टम भी बने हुए हैं, इस मुल्क में कानून भी हैं, अदलिया के कानून भी हैं, लेकिन हम हमेशा से बात कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो फॉलो नहीं हो रहे, या रूल ऑफ बिजनेस में अवाम के साथ जो जो चीज़ें किसी भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो उस स्पिरिट में उनको उस तरह पहुंच नहीं रही। तो ये सब चीज़ें ना होने की वजह जो है वो बेसिकली गवर्नेंस की वजह है उसकी। अच्छा, गवर्नेंस करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसकी एवेल्यूएशन करना, और उसके बाद फिर सज़ा और जज़ा का करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सज़ा और जज़ा तो है ही नहीं। मैं अक्सर जब मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ बाय एजुकेशन, तो एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो चीज़ों को बड़ा डीपली जो है ना चीज़ों को देखता है। और वो फ़र्क ये होता है एक आम इंसान में और एक आर्टिस्ट के जहन में कि वो चीज़ों को देखने के साथ एक डेप्थ में ये भी अंदाज़ा लगाता है कि इसका मोड क्या था, इसका मोड ऑफ इन्वेंशन क्या था, ये किस चीज़ में बनी हुई है, और इससे मज़ीद ये बेहतर भी हो सकती है अगर इसका वो जो मोड है वो चेंज किया जाए, या मुख्तलिफ किस मोड में इससे बेहतर चीज़ बनाई जा सकती है। तो अभी आपके सामने सबके सामने ये फूल पड़े हुए हैं, कितने लोगों ने सामने, मतलब है आप सबसे ज़्यादा चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पर इस टाइम में अपने सामने, तो ये फूल ही देखे होंगे। कितने लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? आपने ये अंदाज़ा लगाया कि मैंने देखा है, आपने खुद नहीं किया। ठीक है, बात यह है कि अच्छा अब इसमें इन फूलों में जब आपको पता चलेगा कि नेचुरल है तो आपकी एक और एफिलिएशन होगी इससे। जब आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल है फिर एक और एफिलिएशन है। जब आप नेचुरल का सोच के इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपके जहन में वो मिट्टी भी आएगी जिसमें ये खिला होगा इस तरीके से, वो गार्डनर भी आएगा, पानी की अहमियत भी आपके सामने आएगी, कोई फर्टिलाइजर की भी आएगी, फिर किसी ने इसको फाइनेंस बीच में आ जाएगा, किसी ने इसको परचेज किया होगा, फिर किसी ने काटा होगा, फिर किसी ने इसको इस फॉर्म में लाने के लिए उसमें मजीद काम किया होगा, और एंड प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा होगा। ये तभी आपके जहन में पूरा सिस्टम आएगा जब आपको पहले पता चलेगा कि ये इसका मोड क्या है। आर्टिफिशियल के लिए पूरा एक डिफरेंट किस्म का एक जहन में आपकी चीज़ आएगी, नेचुरल के लिए पूरी एक और डिफरेंट किस्म की चीज़ सामने आएगी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ की आपको समझ नहीं होगी आपकी तय में जा ही नहीं सकते, और जब तक मैं तय में नहीं जाऊँगा, मुझे समझ चीज़ की नहीं है, मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ उसको। बस ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। मैं आपको इसका एक ब्रॉडर विजन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बड़ी मीटिंग्स की, यहाँ पे मैडम सारा बैठी है, उनकी टीम इस तरफ जो लेफ्ट पे लोग बैठे हैं कुछ, इनके साथ मेरी बड़ी मीटिंग हुई है इसके ऊपर, उन्होंने बड़ी मेहनत की है
اور انہوں نے اس طرح نہیں کیا اس کو کہ انہوں نے اس کو خود بیٹھ کے کیا ہے. انہوں نے ہماری اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے ہماری کیبنٹ میٹنگز، ہماری اس کے علاوہ جتنی میٹنگز ہوئی ان کے منٹس کو دیکھ کر، اس میں ہماری بات چیت سن کر، ہماری بات چیت کی نشاندہیوں کو دیکھ کر، ہم نے کسی کی نشاندہی کی، پھر ہمارے اپنے اندر اس کیپیسٹی میں کہ کتنی کیپیسٹی ہمارے اندر تھی اور کس سیکٹر میں کتنا اچھا پرفارم کر سکتے تھے اور ہم نے کیا، ان کو دیکھ کر ایک بہت ورک کر کے یہ چیز کو یہاں پہ سامنے پیش کیا ہے. اور مزید ان پٹس کے لیے بھی آپ کو اس کا ایک سافٹ آپ کو ایک وہ دے دی گئی ہے، ایک USB. آپ ضرور اس کو دیکھیں اور اس میں مزید ان پٹ دیں. میں کل ہی رات کو ایک دیکھ رہا تھا، وہ جوکووچ کے ایک میچ کا ایک کلپ تھا، تو اس میں وہ اس کا جو مخالف ہے وہ ہار رہا ہوتا ہے تو وہ سروس کرانے لگتا ہے تو کراؤڈ سے ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کہ کیپ ہم آن ہز بیک ہینڈ. تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ ریکارڈنگ کرتا ہے اس کو کیا تو کھیل لے. تو اس کے بعد کراؤڈ ہنستا ہے. وہ سروس جو مارتا ہے نا لیفٹ پہ مارتا ہے، تو لیفٹ پہ سروس مارتا ہے تو وہ جوکووچ اس کو ریسیو نہیں کر پاتا، تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. پھر بعض اوقات آپ کو ایک ایسا مشورہ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہیں آتی اس وقت، تو آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس بندے کا کہ یار واقعی یو آر رائٹ، میں نے لیفٹ پہ مارا ہے اور ڈائریکٹ مجھے پوائنٹ مل گیا ہے. اس لیے سیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر ہر وقت رکھے. دنیا میں وہ انسان رک جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا کہ جو یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے اور میرے میں سیکھنے کی اور مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ ایک اور ٹریک میں چلا جاتا ہے. وہ میں سمجھ لیں کہ وہ پھر سسٹم کے لیے نال اینڈ وائڈ ہے، سمجھے وہ ہی از اے ڈیڈ مین واکنگ، کیونکہ وہ رک گیا نا اس کے بعد بس. اور جو چلتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اپنے تجربے کے بعد مزید سیکھتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس از واٹ یو گیٹ وین یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو وانٹ. جب آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے نا تو آپ کو ایک چیز نہیں ملتی، اس کی ملنے کے بعد وہ تجربہ ہوتا ہے. تجربہ تب ملتا ہے جب چیز حاصل نہیں ہوتی. وہ تجربہ کو کہتے ہیں عظیم انسان جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرنے والے لوگ یا جیت جاتے ہیں اور یا کوئی سیکھ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا جو ایک براڈر ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے امپلیمنٹیشن کو اپنا بیسیکلی سمجھنا ہے کہ یہ ہے ہماری اچیومنٹ. کوئی بنانے کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن سے ہم نے کرنا ہے. اب اس میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میرے پاس اسکول ہے، میرے اسکول میں فرنیچر کیوں نہیں ہے آج تک؟ عجیب بات ہے کہ میں ہر سال اربوں ان 100 آف بلین روپیز لگا رہا ہوں، میرے اسکول میں فرنیچر نہیں ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ فرنیچر پورا ہو جائے، میں پورا نہیں کر پاتا. جب میں چیف منسٹر بنا میں نے اناؤنس کیا کہ 1 سال کے اندر کوئی بچہ مجھے بغیر بینچ کے اور اسٹول کے نظر نہ آئے. لیکن آج میں کھڑا ہوں یہاں پر، میں مکمل نہیں کر سکا. وجہ بیڈ گورننس، نو ڈیٹا، نو ایویلویشن، نو ڈیجیٹائزیشن، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. نو فالو اپ. آخر میرے اسکول کو جب ایک فرنیچر ملا ہے جس طرح مجھے چیف منسٹر ہاؤس ملا ہے، تو اس اسکول کے اندر جب اگلا ٹیک اوور کرتا ہے تو اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر کتنا فرنیچر موجود تھا. اور اگر وہ فرنیچر ٹوٹ گیا ہے تو ٹوٹنے کے بعد اس کو بنانا ہے، یا وہ غائب ہو گیا ہے تو اس کو غائب ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسکول بنا ہو اور فرنیچر نہ ہو. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے میڈیا کے بھائی، یہ وہی بات ہے کہ ایک چیز آ جاتی ہے، گورنمنٹ لے لیتی ہے، اس کے بعد وہ چیز سسٹم کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے، اس سے ڈلیوری میں بھی فرق آتا ہے، اور ہمارا بار بار ٹیکس پیئر منی، عوام کا پیسہ بھی لگتا ہے ٹیکس پیئر کا. اس سے کیسے نکلنا ہے؟ اب اس طرح بھی اس سال میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اسکول کے اندر کوئی بچہ بھی بغیر فرنیچر کے ہوگا تو میرے خیال میں اگر میں اسکول کے بچے کو، ہر بچے کو اگر اسٹول نہیں دے سکتا، ایک کرسی نہیں دے سکتا، تو میں کر کے آ رہا ہوں پھر. اور اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ، کتنے 100 ارب کی تنخواہیں، کتنا بڑا ایک نظام، ڈی اوز، اے ڈی اوز، ایس ڈی او ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، تنخواہیں پینشنیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، گاڑیوں کے پیٹرول ختم نہیں ہو رہے، ٹی اے ڈی ختم نہیں ہو رہے، تو پھر یہ کر کے آ رہے ہیں. پھر میرے خیال میں ہمیں پھر اس بات پہ جانا پڑے گا کہ ہمیں کوئی نیا سسٹم لانچ کرنا پڑے گا اپنے اس چیز کو دیکھ کر. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں 33 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، منسٹر کو پتا نہیں ہے، ہمیں کوئی بتا ہی نہیں رہا. ہم نے پورا سسٹم بنایا، ہم نے پورا سسٹم
کہ ہمیں بھائی بتانے کے پابند ہیں تمام ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ بھائی آپ کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، کس چیز کے لیے یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ. اب وہ سسٹم جب بنا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ پیسہ، کیونکہ 100 اکاؤنٹس ہیں یہ، اور وہ آج تک پابندی نہیں تھے بتانے کے کہ فائنانس کو وہ بتائیں گے کہ وہاں پر اتنا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہے. یوٹیلائزیشن وہ کریں، فائنانس کرے یا کوئی اور کرے، وہ تو بات کی بات ہے. اب مجھے فرنیچر کے لیے پیسے چاہیے ہو تو منسٹر کو میں کہوں تو میرے پاس آ جاتا ہے لینے کے لیے. ہمیں کسی اور چیز کے مسنگ فیسلٹیز، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول میں واش روم نہ بناؤ؟ واش روم تو بنا تھا. اپنے گھر کا تو ہم ایک دفعہ بناتے ہیں، دوبارہ میرے خیال میں اس گھر میں کوئی نئی چیز بنانی پڑتی ہے، بار بار توڑ پھوڑ ہم تو نہیں کرتے. لیکن ہمارے اسکول کا واش روم نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، چار دیواری گر گئی تو کسی نے نہیں بنائی. تو اس لیے کہ ہم لوگ اس کے اوپر پراپرلی اس کا فالو اپ نہیں کر رہے اور اس کے اوپر سزا اور جزا نہیں دے رہے. مسنگ فیسلٹیز اسکولوں میں ابھی تک گھوم رہی ہیں، اور فالوڈ بائی اب آگے ہیلتھ ہے، ایک لمبی ڈبیٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو پراپرلی کرنا شروع کر دیں تو وہ کہتے ہیں سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو یہ جو ہم بار بار پیسہ لگائی جا رہے ہیں، ٹیکس پیئر منی لگائی جا رہے ہیں، اور آج بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے فرنیچر چاہیے تو خدائی قسم جو مجھے بل دیا ہے ڈپارٹمنٹ نے تو اتنا پیسہ ہے کہ جیسے میرے پوچھی اسکول میں ایک کرسی بھی نہ ہو. فار ایگزامپل ڈی اے خان کا میں نے کہا کہ میرے حلقے میں کیا پوزیشن ہے، میں 9 سال سے پہلے گورنمنٹ میں رہا ہوں. میں نے انشور کیا کہ میرے اسکول کا کوئی بچہ نہیں بیٹھے گا بغیر بینچ کے، اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. اور جب میں نے یہاں سے چیف منسٹر بننے کے بعد کہا کیا پوزیشن ہے پورے صوبے کی، تو میرے ڈی خان سے جو ہے خالی میرے حلقے کی 40 کروڑ کی ڈیمانڈ آ گئی. یہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے فرنیچر پورا کر کے دیا تھا، تو میں نے چیلنج کیا تھا عوام کو کہ بچہ میرے حلقے میں بغیر کرسی کے تو نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے. تو پھر 40 کروڑ روپے کا مجھے کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ اب غائب ہو گیا. جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہوں گے، کوئی جلسہ ہوا ہوگا، اسکولی کرسیاں لے آئے ہوں گے، واسی گھر والا کرسی ساتھ گھر لے گیا ہوگا. ابھی آپ جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ جو بندہ کسی سرکاری کسی پوزیشن پہ رہا ہے اس کے گھر میں سرکاری فرنیچر نہ ہو میں ریزائن دے دوں گا. ہر بندے کے گھر میں سرکاری فرنیچر ہے. آپ کو اسکول کی کرسیاں جا کے ملیں گی سیاسی پروگراموں کے اندر، کونسلر سے لے کے اوپر تک جو بھی بنتا ہے وہ لوٹ رہا ہے، اور اتنی بےرحمی سے لوٹ رہا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ میں تباہی کسی کر رہا ہوں، ایک قوم کی تباہی کر رہا ہوں. اور وہ اتنا لوٹتا ہے، کوئی اتنا لوٹتا ہے، لیکن اوور آل وہ لوٹ مار اتنی ہو جاتی ہے، کسی کا گھر پورا نہیں ہو رہا اس سے، لیکن اوور آل پورے صوبے کی تباہی ہو رہی ہے اس سے، اتنے کر کے. تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کو پراپر طریقے سے کرنا پڑے گا کہ ہماری ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری گورننس کے اندر ہمارے پاس ہر چیز کا ایک ریکارڈ ہو، اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہے اس کی وہ ذمہ داری آئے. جب تک وہ ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، سزا اور جزا نہیں ہوگی، ایویلویشن نہیں ہوگی، اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کی ترقی، اس کو ریوارڈ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے پاس 5 جتنے بھی سیکٹریز ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں کسی بھی تو اکثر اپنی ان پٹ دیتے ہیں کہ جی میں سیکٹری رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا، تو یہ اس وقت ہوا تھا، میں اس ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. تو میں اکثر اسے ایک سوال کرتا ہوں گپ شپ میں کہ یار آپ بھی رہے ہیں ادھر، اتنی تباہی کہ آپ کے ٹائم میں بھی. تو وہ پھر جو مجھے ریزن دیتے ہیں اس میں شاید کوئی پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تباہی ان کی ہوئی بھی نہیں ہے. کسی بھی سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے بیوروکریسی cannot play a role individually. Politicians are with them. At the same time, even a politician cannot play a role. Bureaucracy is with them. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے. یہ پارٹنر ان کرائم بن کے نا ہم ایک جوائنٹ وینچر کرتے ہیں بڑا زبردست، اور اس کا ہم اتنا زبردست ایک ڈیزائن کرتے ہیں، اتنے زبردست طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا ہمیں پکڑے گا کون؟ ہمارے بعد والے بھی ہماری طرح والے، انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے. جب انہوں نے خود یہ کام کرنا ہے تو اگر وہ میری ایک کام کو پکڑیں گے تو وہ کام نہیں کر سکتے پھر، کیونکہ وہ کام تو بھی بن جائے گا کرائم. تو جب تک وہ کرائم نہیں رہے گا تو تب تک تو ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے گا. جب وہ اسٹیبلش کرائم بن جائے گا تو پھر اس بہتی گنگا میں کوئی ہاتھ نہیں دھو سکتا. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ جو اب تک ہمیں لگتی ہیں، ہماری سوچ کے مطابق ہمیں لگتی ہیں کہ وہ ضروری ہیں کہ ہم ان کے اوپر کس طریقے سے کام کر کے ان میں بہتری لا سکتے ہیں.
کوشش انسان نے کرنی ہے. باقی